आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अहले दिल, अहले शौक़, राह हक़ में चलने वाले सबको गुरु बाबू चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज की हमारी वीडियो बहुत ख़ास पहले वीडियो की तरह, इसमें हम ईमान क्या है इसके बारे में बात होगी। सूरह कदर का बातनी तर्जमा, ईमान मुफस्सल के बारे में, ईमान मुजमल, तकदीर पर ईमान के बारे में, और अहादीस पाक सरकारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पाक के मुताबिक तकदीर की हकीकत क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम फर्दन फर्दन सब पे बात करेंगे। चले शुरू करते हैं ईमान मुफस्सल पे। ईमान मुफस्सल में अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है, और मरने के बाद जी उठने पर। ईमान मुफस्सल में ईमान लाना पड़ेगा हमें उसके सारे फरिश्तों पर भी, जितनी किताबें पहले अंबिया पाक पर भी, उस पर भी, जितने रसूल आए उन पर भी, क़यामत के दिन पर भी, और तकदीर चाहे वो अच्छी है या बुरी है। कहते तो हम अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। इस चीज़ पर भी ईमान लाना कि ये भी अल्लाह ही की तरफ से है, और इस चीज़ पर भी कामल ईमान लाना कि मरने के बाद भी रोज़े क़यामत हमें उठाया जाएगा। ईमान मुजमल में अल्लाह जल्ला शानहू फिर बताते हैं कि आप इस चीज़ पे, जैसे मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके सारे हुक्मों को कबूल किया। ज़बान से इकरार है और दिल से यकीन है। अब अल्लाह जल्ला शानहू इसमें भी फरमा रहा है कि आपने ईमान अल्लाह पर ऐसा लाना है कि रूह कायनात में जितने भी उसके अस्मा हैं और जितनी भी सफ़ात हैं, सब पे कामल यकीन लाना है। जैसे मौलवी गुलाम रसूल फरमाते हैं कि बाज़िया रंगा ते मरमर जावें, कि बाज़िया मत्थे वट पावें, बाज़िया मन्ने बाज़िया मुनकर ते मुनसब किवें सदावें। यानी कि उसके सारे नामों को और सारी सिफ़तों को हमने, और उसके जितने भी एहकाम रूह कायनात पे, क्योंकि अमर सारा अल्लाह जल्ला शानहू का चाह रहा है, उस पर भी ईमान लाना। हाँ, इसे अब सिर्फ ज़बान से इकरार नहीं करना, हमने उसे दिल से भी तस्दीक करनी है। दिल से तस्दीक का मतलब है कि हमने अपना जो किरदार है वो भी वैसे ही करना है जैसे ज़बान से हम कह रहे हैं। चलें, अल्लाह पाक कुरान हकीम में सूरह कदर में भी इसी तकदीर के बारे में फिर फरमाते हैं कि बेशक हमने नाज़ल किया तकदीर को अंधेरे में। क्या तू जानता है अंधेरी छुपी हुई मख्फी तकदीर क्या है? अगर तू जान ले, ईमान ले आए, तो तेरे लिए इसका जान लेना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तकदीर पर ईमान ले आए तो तुझ पर नाज़ल होंगे फरिश्ते और रूहें, सलामती का अमर लेकर, अल्लाह के अमर से, हत्ता कि तेरी फजर हो जाए।
جو ظلمت تیرے اندر سمائی ہوئی ہے وہ نور بن جائے۔ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس میں تقدیر کی حقیقت کھول کے بیان کر دی کہ تقدیر پہ ہم نے ایمان کیسے، جیسے ہم پہلے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اسی کی مزید اللہ پاک نے سورہ قدر میں اس کی ساری کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ہے تقدیر کے جان لینے کا کمال۔ اور تقدیر میں کیا ہے؟ اعمال و فعل جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں دیکھ چکے ہیں کہ جو اعمال و فعل ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اپنے فعل کو اس کے فعل جان لیں اور اپنی صفت کو اس کی صفت جان لے اور اپنی ذات کو اس کی ذات جان لے اور علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین پر چلا جائے، تو یہی قرب الہی کی ابتدا و انتہا اسی درجوں میں مخفی ہے، اور شرک سے بھی چھوٹ جائے گا۔ جیسے جیسے تو شرک سے نکلے گا، اس قدر توحید کی منزل میں پاؤں رکھے گا، اور جیسے جیسے ایک منزل شرک سے روانگی ہے اور دوسری منزل توحید میں آمد ہے، شرک سے نکل کر توحید کی وادی میں داخل ہونے کا نام قرب الہی ہے۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے یہی معنی ہے۔ جب تک علیحدہ ہستی ہے جو فعل اس سے سرزد ہوگا اسی پر جزا و سزا لگے گی۔ جتنا علیحدہ ہستی سے عمل نیک و بد کرے گا اس کا حساب و کتاب عدل سے کیا جائے گا، اور اگر اس پر توبہ کی مہر لگا دے تو بخشش ہے، اور اگر ملا مجھ سے زمین بر خطاؤں کے ساتھ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو ملوں گا میں اس سے اس کی مثل مغفرت کے ساتھ۔ یہ مغفرت ہے تو 3 درجے ہوئے: عدل، رحمت اور مغفرت۔ اب غور و فکر کر کے تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے ایمان لانا ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل کے حساب سے اسے اللہ کے تمام ناموں اور تمام صفتوں پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی احکام اس روح کائنات میں سرزد ہو رہے اس کو پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے، اور اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی بشر کی طرف سے ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس پر ایمان لانے سے ہمارے کتنے عروج اللہ کی طرف ہمارا چل پڑے گا، اور ہم شرک سے باز آ جائیں گے۔ تقدیر کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے فرمان پاک کیا ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں۔ مشکہ شریف جلد اول میں تقدیر پر ایمان لانے کے باب میں صفحہ 29 میں روایت ہے، حضرت ابن مسعود سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اسی قدر علقہ یعنی خون کی پھٹک، پھر اسی قدر مضفہ یعنی خون گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو 4 باتیں دے کر بھیجتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کے کام، اس کا رزق، شکی ہے یا سید یعنی دوزخی ہے یا جنتی، اور اس کی موت، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک نوشتہ تقدیر سامنے آتا ہے اور دوزخیوں کے کام کر لیتا ہے، پھر وہاں ہی پہنچتا ہے، اور تم میں سے بعض دوزخیوں کے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ تقدیر سامنے آ جاتا ہے اور جنتیوں کے کام کرتا ہے، پھر اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہے، سہیل
ابن سعد سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بندے کرتوت دوزخیوں کے سے کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں جنتی، اور بعض عمل تو جنتیوں کے سے کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں دوزخی۔ اعمال کا اعتبار صرف انجام سے ہے۔ مسلم بخاری میں اس کا ذکر ہے، اور حدیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں جنہیں ان کے باپ کے پیٹھوں میں جنت کے لیے بنایا، کچھ آگ والے پیدا کیے جنہیں انہیں باپ کی پیٹھوں میں دوزخ کے لیے بنایا ہے۔ مسلم مشکا شریف جلد اول صفحہ 29 میں اس کا بیان ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمانے پاک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام سے کہ ایسا کوئی نہیں کہ جس کا ایک ٹکانہ دوزخ میں نہ لکھا جا چکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنی تحریر پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایا عمل بھی لکھے ہوئے ہیں، کیے جاؤ، جس کے لیے وہی عمل آسان ہے، جس کے لیے یعنی جنت یا دوزخ جس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر خوش نصیبوں سے ہے، اگر سید ہے تو سعادت کے عمل آسان ہوں گے، اور اگر شکی ہے تو شقاوت کے عمل میسر ہوں گے۔ لیکن جو خیرات کرے اور پرہیزگار اور ایماندار ہو۔ مسلم بخاری میں اس کا فرمان پاک ہے۔ پھر سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ مدینہ کے دو شخصوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرمائیے کہ جو عمل لوگ آج کر رہے ہیں اور جن میں مشغول ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اور جس چیز کی تقدیراں پر گزر چکی ہے، یا اس میں جس سے آئندہ کریں گے جو ان کے پاس پیغمبر آئے جو دلیل ان پر تمام ہو چکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل وہ چیز ہے جن پر ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر گزر چکی۔ اس کی تائید اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ قسم جان کی اور اس کے درست فرمانے کی اور اس کے دل میں ڈال دی بدکاری اور پرہیزگاری۔ ایک اور جگہ پہ سرکار آقا دو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں فرمایا۔ روایت ہے ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان آدمی ہوں اور اپنے نفس پر زنا سے ڈرتا ہوں اور نکاح کرنے کی قدرت نہیں پاتا۔ شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خسی ہونے کی اجازت چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے پھر وہی کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر اسی طرح کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کلمہ قدرت وہ چیز لکھ کر سوکھ بھی چکا ہے جو تم پانے والے ہو، تو اب خسی ہو یا رہنے دو۔ پھر سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ سرکار فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ اپنی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی ناک کان کٹا پاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اللہ کی پیدائش ہے جن پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اسی کی خلق کو تبدیل نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ قصہ مختصر
تقدیر پہ ایمان لانے کے بارے میں ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل، سورہ قدر اور سرکار کی احادیث پاک ساری اس ویڈیو میں بیان ہوئی۔ اب جو ہم سمرائز کر سکے ہیں ان ساری باتوں سے، جو تقدیر ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، یا ہو رہی ہے، یا ہونے والی ہے، سب اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جس مسمہ میں اس کے اسم کا پرتو ہو رہا ہے وہ ویسا ہی کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی جسم دوزخ کے لیے بنایا ہے تو اس کے کام بھی دوزخیوں والے ہوں گے، اگر جنت کے لیے بنایا ہے تو اس کے کام بھی جنتیوں والے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی اچھی اور بری دونوں تقدیر پہ ایمان لانا ہے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور ہم شرک سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کی معافی رکھی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، آمین۔